नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा वसल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, बेटों, मेरी माँओं, बहनों और बेटियों, इंटरनेट के ज़रिए जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को और बिलउमूम तमाम बनीन व इंसानियत को और उसके साथ साथ तमाम आलमीन के लिए जो रहमत बनकर तशरीफ़ लाए, उन तमाम आलमीन की तमाम मखलूक़ात को मेरी जानिब से और हल्का दुरूद व सलाम में शामिल होने वाले जितने हमारे मेंबर्स हैं, उन सब की तरफ से आप सबको जश्न आमद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन व सामीन, हम सब यकीनन मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं और आज जैसे कि हमारा मौजू है कि मोमिनो खुशियाँ मनाओ, कमली वाले आ गए। ये खुशी मनाना क्या है, ये क्यों है, हम खुशी क्यों मनाते हैं, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के नगमे क्यों गाते हैं, क्यों कहते हैं फलक के नज़ारों, ज़मी की बहारों, सब ईदें मनाओ, हुजूर आ गए हैं, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुना दो, हुजूर आ गए हैं। वो इसलिए कि कुरान करीम के अंदर मैंने आपके सामने अभी सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसके अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि फरमा दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए कि ये सब कुछ अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत के बाइस है जो बिहसत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तुम पर हुआ है। बस तुम सब मुसलमानों को चाहिए कि इस पर खुशियाँ मनाओ और ये खर्च करना उस सारे मालो दौलत से कहीं बेहतर है जिसे वो जमा करके रखते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर हमें उसलूब हयात दे दिया, हमें उसवाए कामिला की शक्ल में अपने हबीब अलैहिस्सलाम का एक नमूना अता कर दिया, एक ज़ात अता कर दी। सतरी कुरान 30 पारों का मगर 63 साला हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान हमारे सामने है। आजकल एक सोसाइटी के अंदर एक गौगा है कि ये मिलाद क्यों मनाया जाए और खुशियाँ क्यों मनाई जाएं और इसके ऊपर जो खर्च है वो क्यों किया जाए। तो आज इसीलिए मैंने इस आया मुबारका को आज अपनी इस सेलिब्रेशन का जो है वो मौजू बनाया कि कोई जो सवाल पूछता है उसका हक बनता है कि उसको जवाब दिया जाए। और फिर मैं हमेशा अपने सुनने वालों की खिदमत में भी अर्ज़ करती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर ये बात कहती हूँ कि जब कोई मुसलमान के ऊपर एतराज़ करता है, जब कोई सवाल पूछता है, तो उस सवाल का जवाब सबसे पहले कुरान करीम से लेना चाहिए, फिर उसके बाद सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस मुबारका से हिदायत का नूर अक्स करना चाहिए। उसके बाद फिर आसार सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और दर्जा बदर्जा फिर ताबईन, तबा ताबईन, तमाम औलिया उलमा जो हम तक इस्लाम की हिदायत का नूर जिस जिस ज़रिए से हम तक पहुँचा है, उन सिका रावियों को और उनकी रिवायात को सामने रखा जाए ताकि दीन के अंदर किसी नई चीज़ का इख्तरा शामिल ना किया जाए। तो उसके हवाले से मैं आप सबको दावत दूंगी, दावत फ़िक्र है, दावत इलल कुरान है कि जो लोग मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेलिब्रेशन के लिए परेशान हैं, आइए एक दफ़ा कुरान पाक खोलें और कुरान पाक में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 और उसके साथ मैंने जो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इन दोनों आयात को अगर मिलाकर देखें, इसका तर्जुमा मैंने आप सबकी खिदमत में पेश किया कि ये हुक्म अल्लाह ताला का हुक्म है। और इस आया करीमा के अंदर जो फ़ज़ल और जो रहमत है, मेरे पास इसके लिए कई अहादीस मौजूद हैं जिनके हवाले के लिए मैं
چلتی ہوں اس کے حوالے کی طرف، اور صرف میں ایک جو حدیث پاک ہے وہ اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا جو ہے وہ شرف حاصل کروں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اور روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی نے یہ روایت درج کی ہے، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ فرماتے ہیں کہ فضل اللہ سے مراد علم قرآن ہے، جبکہ رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اسی روایت کا استخراج خطیب بغدادی اور ابن عساکر نے بھی کیا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ فضل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اس کے بعد درجنوں حوالہ جات ہمارے پاس کتب کے اندر موجود ہیں۔ یہاں میرے پاس در منصور کا حوالہ موجود ہے، پھر یہاں مجمع البیان کا حوالہ موجود ہے، اور مزید اس کے علاوہ کم و بیش جو ہے وہ یہی مضمون جو ہے بار بار بیان ہوا کہ فضل سے مراد قرآن کریم اور رحمت سے مراد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی ذات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ کاملہ بنا کر بھیجا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ 18,000 عالم تو ناظرین و سامعین اب تک دریافت ہو چکے ہیں، لیکن ان عالمین کے اوپر مخلوقات کا کیا سٹیٹس ہے، وہ کون سی زبان بولتے ہیں، وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کو رحمت کس طرح سے چاہیے، یہ دینے والا جانے یا لینے والے جانے۔ مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ جس روئے زمین پر میں اور آپ بستے ہیں، جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ظاہراً اس دنیا کے اندر آپ کا ورود مسعود نہیں ہوا تھا، تو اس وقت کے کیا حالات تھے، اور پھر آپ کے آنے کے بعد کیا ہوا۔ میں چونکہ میرا تھوڑا شاعری کا ذوق ہے، تو میں آسی کرنالی کی نعت کے اس خوبصورت جو نقشے کو آپ سب کی خدمتوں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ یقیناً آپ بھی اس سے متفق ہوں گے، جو حرف حرف، جو لفظ لفظ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے نقشے کے طور پر کھینچا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی آمد سے پہلے تھا، آپ کی آمد سے پہلے تھا ہر منظر، ہر نقش دو عالم، اجڑا اجڑا، پھیکا پھیکا، ہلکا ہلکا، مدھم مدھم، حسن کا چہرہ اترا اترا، عشق کی رنگت بدلی بدلی، حسن کا چہرہ اترا اترا، عشق کی رنگت بدلی بدلی، دہر کا نقشہ بگڑا بگڑا، زیست کا مقصد مبہم مبہم، آنکھ کی پتلی سہمی سہمی، دل کی دھڑکن ٹھہری ٹھہری، شوق کا دریا سمٹا سمٹا، جوش جنوں کے طوفاں کم کم، چاند کی کرنیں میلی میلی، صبح کے جلوے دھندلے دھندلے، کوچہ ہستی سونا سونا، محفل فطرت برہم برہم، دنیا کی دنیا آزردہ، ہر شے افسردہ پژمردہ، دنیا کی دنیا آزردہ، ہر شے افسردہ پژمردہ، تارا تارا، ذرہ ذرہ، موتی موتی، شبنم شبنم، اتنے میں مشرق کے افق سے مہر رسالت کی ضوء ابھری، خنداں خنداں، روشن روشن، افزوں افزوں، محکم محکم، اور چاک ہوا باطل کا پردہ۔ مقطع ہے کہ چاک ہوا باطل کا پردہ، ان الباطل کانا زہوقا، نور ہدایت آیا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً وہ ہستی تشریف لائی جو وجہ وجود کائنات ہے، جن کے لیے مولانا ظفر علی خان کا یہ شعر ہمیشہ میرے قلب و روح کے اندر جگمگاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اور یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو حدیث قدسی ہے وہ ہم سب کے جو ہے وہ سامنے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے حبیب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اور اس کے بعد دیکھیے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت میرے ہمیشہ پیش نظر رہتی ہے۔
ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے تخلیق فرمایا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیاحت کرتا رہا۔ اس وقت لوح تھی نہ قلم، بہشت تھی نہ دوزخ، نہ فرشتہ تھا نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ جن اور نہ انسان۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے قلم پیدا کیا، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش، اور آگے طویل حدیث پاک ہے اور جس کا مضمون یہ ہے کہ پھر اسی نور سے پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع کیا، اور وہ میثاق انبیاء والی مشہور و معروف سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع کر کے پہلا جلسہ عید میلاد النبی اپنی شان کے لائق اپنے جیسوں کے اندر، نورانی مخلوق کے اندر، فرشتوں کے اندر اور انبیاء کے اندر جو ہے منعقد کیا۔ اور اللہ تعالیٰ خطیب خود ہے، ولادت کا تذکرہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شوکت، آپ کی عظمت، آپ کا علو مرتبت ہم کیا جانے، وہ جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں تو اس کے بعد تمہارے پاس میرا پیارا رسول آ جائے تو سب اس پر ایمان لانا اور اس کے مشن کی مدد کرنا۔ یہ جو قرآن پاک کی سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 81 ہے نا، وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ 2 وظائف تمام انبیاء کے اوپر، 2 کام، 2 ڈیوٹیز، جو 2 ذمہ داریاں دی گئی تھیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے ذمہ لگائی تھیں۔ ایک، نبی آخر الزماں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت اور آپ کی محبوبیت کے اوپر ایمان لانا، اور دوسرا آپ کی مدد کرنا۔ اور آپ کی مدد کیا ہے وہ پھر آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ نے فرمایا، اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کر کے حسن قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے ایک اور روایت حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے رسول خدا، آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اس وقت سے صفت نبوت سے موصوف ہوں جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کم و بیش اسی جو ہے مضمون کی حدیث پاک جو ہے وہ مروی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مومنوں کی دلوں کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکتا ہے، جو ان کی آنکھوں پر محبت بن کر ہمیشہ اپنی محبت کی مہر لگا کر نور بن کر چمکتا ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ اور اس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیشہ ہر امتی اپنا ایمان، اپنا عقیدہ اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، مگر اس نام کو اللہ تعالیٰ نے کب اتارا اور اس نام کو کب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کو عطا کیا گیا، اس کے بارے میں سن لیجئے کہ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ حضور،
آپ کب سے شرف نبوت کے ساتھ مشرف ہو چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کا قصد فرمایا اور ان کو 7 طبقات کی صورت میں تخلیق فرمایا اور عرش کو ان سے پہلے بنایا، تو عرش کے پائے پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ خاتم الانبیاء لکھا اور جنت کو پیدا فرمایا، بعد میں جس میں بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو ٹھہرایا۔ تو میرا نام نامی جنت کے دروازوں پر، اس کے درختوں کے پتوں پر اور اہل جنت کے خیموں پر لکھا ہوا تھا، حالانکہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے باہمی تعلق میں بھی نہیں آئے تھے، اور جب ان کی روح کو جسم میں داخل فرمایا اور زندگی عطا فرمائی، تب انہوں نے عرش اعظم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کو عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ تمہاری اولاد کے سردار ہیں۔ جب ان کو شیطان نے دھوکہ دیا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی اور میرے نام سے ہی شفاعت طلب کی۔ محدث ابن جوزی نے اسے الوفا کے اندر روایت کیا ہے۔ اب ان تمام روایات کو دیکھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں، اور میں ان کے حوالے عرض کر رہی ہوں تاکہ وہ لوگ جو پریشان ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کیوں منایا جائے، ان کو ضرور جواب مل جائے، اور جو اہل محبت ہیں وہ ان جوابات کو نوٹ کرنے کے بعد ان لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان کو پھیلائیں، تاکہ ان کو جو ہے وہ بتا سکیں کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ جو قائم اللہ تعالیٰ کا جو شان ہے وہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے قائم ہے، اور وہ جو تا ازل ہے اور تا ابد رہے گا، یہ اس کا وظیفہ ہے، یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کا عمل ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کی آمد کا تذکرہ، آپ کی ولادت کے تذکار پاک اور آپ کی شان بیان کرتا ہے، جو ہمارے میلاد کے اجزائے ترکیبی ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا کے اندر اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر کے اندر تشریف لائے، تو اس وقت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حضرت آمنہ کو جو خوشخبری سنائی گئی تھی، اس خوشخبری کا تذکرہ بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر سے کیسے فرمایا۔ مروی ہے کہ جب آپ کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش قحط سالی میں مبتلا تھے، وہ فوراً ختم ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ہر طرف سے اناج، پھل اور سبزیاں آنے لگیں، اور تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی کا سال پڑ گیا۔ اور سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن پاک میں تشریف لائے تو مجھے خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ اس امت کے سردار، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ تمام انسانوں کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہیں، اور جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ کو میرے پیٹ میں 6واں مہینہ تھا تو مجھے خواب میں کہا گیا کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو خیر العالمین سے حاملہ ہے، اور جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، اور اس دوران اپنے حال کی خبر کسی کو مت کرنا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ ان کی والدہ کو تفویض کر دیا گیا، اور وہ فرماتی ہیں کہ ابھی میری جو ہے حمل کے 2 ماہ مکمل ہوئے تھے کہ جو ان کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا وصال ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دوران حمل کے جو واقعات ان کے ہم تک پہنچے وہ یہ کہ جس طرف جاتی خوشبو کے حلے آپ کے ہمراہ ہوتے، آپ جہاں جہاں جاتی بادل کا ٹکڑا آپ کے سر انور کے اوپر سایہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کائنات کی عظیم ترین ماں تھی، یہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کی ماں ہونے کا شرف حاصل کر رہی تھی کہ جو محبوب دو عالم اور محبوب رب العالمین ہے۔
تمام عالمین کی تمام مخلوقات جس ایک ہستی سے محبت کرتی ہیں، جن پر درود و سلام بھیجتی ہیں، وہ ذات میرے اور آپ کے آقا و مولا ہمارے نبی خاتم الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جن کے نام کے بارے میں حافظ لدھیانوی کے یہ اشعار ہمیشہ مجھے بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ جانے دو عالم، محمد سب سے افضل سب سے اکرم، محمد واقف سر معانی، محمد شارح آیات محکم، محمد شمع بزم سوز پنہا، محمد آبروئے چشم پرنم، اور محمد چارہ قلب پریشاں، محمد مونس و درمان ہر غم۔ اور مقطع عرض ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد حافظ و غم خار و ناصر، محمد غم گسارے ہر دو عالم۔ جو ہستی تمام عالمین کی تمام مخلوقات کی غم خار اور ناصر ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ انبیاء سے میثاق لیتے ہوئے یہ وعدہ لے رہا ہے کہ تم سب میرے نبی کی معاونت کرنا اور ان کی نصرت کرنا۔ اب امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ اگر اپنے نبی کی شان بیان کرے تو وہ قرآن سے آیات لے کر آتی ہے۔ وہ کہتی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پھر اس کے بعد اتنی ناشکری تو کوئی امت نہیں۔ اور پھر امت محمدیات کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو وہ امت جو خیر امت ہے اب وہ تحدیث نعمت سے کیسے دور رہے، جبکہ سورہ الضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو۔ اور پھر انسان نے، مسلمان نے، بندہ مومن نے جب قرآن پاک کو کھولا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بار بار ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن جب اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت عظمیٰ جب اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا۔ یقیناً 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 اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھیجا تو کہا کہ میں نے تم پر جو فضل کیا ہے اور جو اللہ کی رحمت تم پر ہوئی ہے، تم کیا کرو فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشی مناؤ۔ یقیناً آج اس محفل پاک میں ہم سب بہنوں بیٹیوں نے، ہماری والدہ یہاں تشریف فرما ہے، ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، ہم نے اہتمام کیا ہے روشنی کا، خوشبوؤں کا، بہت ساری چاکلیٹس میرے سامنے پڑی ہیں، مٹھائیوں کا، کھانوں کا، ایک دوسرے سے محبتیں بانٹنے کا۔ کیوں کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر، اگر کسی کو نہیں معلوم تو اس کو بتائیے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے جس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا ہے اور جس پر فرحت اور شادمانی کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت عظمیٰ ہے، آپ کی آمد ہے، آپ کی رحمت ہے، آپ کے وجود کا اس دنیا کے اندر اترنا اور موجود ہونا ہے۔ اور پھر تمام مفسرین کو اٹھا کر دیکھ لیے، فَلْيَفْرَحُوا جمع مذکر غائب کا صیغہ جس کے اندر تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، یا وہ کسی بھی صنف، کسی بھی عمر، کسی بھی نسل، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو حکم کیا دیا کہ ایسی خوشی مناؤ کہ تمہارے اعضاء اور جوارح سے وہ خوشی پھوٹتی ہوئی نظر آئے، وہ خوشی تمہارے ارد گرد کے ماحول سے پھوٹتی ہوئی نظر آئے، وہ خوشی تمہارے اعمال، تمہارے افکار اور تمہارے عقائد سے پھوٹتی ہوئی نظر آئے۔ اور پھر چہروں کے اوپر خوشی کیوں نہ ہو کہ جب میں تو ایک عورت ہونے کے ناطے اتنا جانتی ہوں کہ جب میں پیدا ہوئی تو میں نے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ کے ایک فقیر گھرانے کے اندر، اللہ سے محبت کرنے والے ایک گھرانے کے اندر جب آنکھ کھولی تو میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد دیکھا کہ میرا باپ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ پھر میں نے جب قرآن کھولا تو پتہ چلا کہ اس قرآن پاک کے اندر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بھی اللہ نے ارشاد فرما رکھا ہے۔ ان بچیوں کی انڈیکیشنز بھی بتا دی ہیں، ان کے احوال بھی بتا دیے ہیں جن کو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس جرم کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا کہ تم بیٹی کیوں ہو،
تم لڑکی کیوں ہو؟ اور لڑکی ہونا یا لڑکا ہونا کسی کے اختیار میں نہیں، نہ کسی ماں کے اختیار میں ہے کہ وہ بیٹی کو جنم دے یا بیٹے کو جنم دے، نہ کسی باپ کے اختیار میں ہے کہ وہ جینڈر جو ہے وہ طے کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو قدرت کے کام ہیں ان کے اندر اپنا حصہ ڈال سکے کہ میں چاہوں تو بیٹی، میں چاہوں تو بیٹا۔ یہ اس کی دین ہے، اس کی عطا ہے، مگر بیٹیوں کو حقیر سمجھتے ہوئے حتیٰ کہ ان کو انسان بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ مجھے زندگی ملی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے تصدق، کیونکہ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں اکثر و بیشتر اپنی محافل کے اندر اپنی بہنوں بیٹیوں کے سامنے اس لیے بیان کرتی ہوں تاکہ وہ جو قرآن کہتا ہے نا وہ اما بنعمت ربک فحدث، اس کا پتہ چل سکے کہ وہ کیوں، وہ کون سی نعمت ہے جس کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ تو خاص طور پہ بیٹیوں کو ضرور، بہنوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں زندہ دفن کیا جاتا رہتا اگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نہ ہوتی، آپ اس دنیا میں تشریف نہ لاتے۔ آپ جس سال میں پیدا ہوئے اس سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی ماں کو بیٹی عطا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مظفر وارثی صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نعت لکھی کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، تو یقیناً میرا بھی یہی عقیدہ ہے، اور احمد ندیم قاسمی جو اشعار کہہ گئے میں سمجھتی ہوں وہ ہر بیٹی کے دل کی آواز ہے، ہماری طرف سے تحدیث نعمت ہے، ہماری طرف سے وہ الفاظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور شکرانہ قبول فرما لیجئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اور دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ تو یقیناً بیٹیوں کے اوپر جن کو زندگی بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے ملی، آپ کی آمد اور آپ کے ورود مسعود کے صدقے میں ملی، ان کو یہ خاص طور پر یہ جشن عید میلاد النبی بڑھ چڑھ کر منانا چاہیے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیر کے روز روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرا یوم مولود ہے۔ اور پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اپنے یوم مولود پر بکرے ذبح کر کے ضیافت کی اور غربا اور مساکین اور اپنے اقربا میں کھانا تقسیم کیا، ان کو دعوت پر بلایا اور ان کو اپنی آمد کی خوشی میں، اپنی ولادت کی خوشی کے اندر کھانا کھلایا۔ اور پھر اس کے بعد چند ایک اور روایات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نور کو دیکھا جس سے شہر بصرہ اور شام کے محلات روشن ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راویہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مقدسہ کا وقت قریب آیا تو حسب معمول مجھ پر کیفیت طاری ہوئی۔ پھر مجھے اچانک یوں محسوس ہوا کہ سفید پرندے کے پر کی طرح کسی روشن چیز نے میرے دل کو مس کیا ہے، جس سے میرا درد اور تکلیف فوراً رفع ہو گیا۔ پھر مجھے جنت کا سفید مشروب پیش کیا گیا جو میں نے پی لیا۔ پھر مجھے ایک عظیم نور نے گھیر لیا۔ میں نے خوبصورت طویل القامت عورتوں کو دیکھا۔ مجھے جب تعجب ہوا تو انہوں نے اپنا یوں متعارف کروایا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آسیہ فرعون کی بیوی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، اور مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور ہمارے ساتھ یہ سب جنتی حوریں ہیں۔ پھر میں نے زمین سے آسمان تک سفید سی روشنی دیکھی۔ پھر میں نے فضا میں ایک ایسے مرد دیکھے جن کے ہاتھوں میں چاندی کی سراہیاں تھیں۔ پھر میں نے سفید جنتی چڑیوں کو دیکھا جن کی چونچیں زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے، وہ میرے کمرے پر سایہ فگن ہو گئیں۔ پھر اچانک ایک نور ظاہر ہوا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے،
جس سے مشرق اور مغرب سب روشن ہو گئے۔ اسی وقت میں نے 3 عظیم الشان جھنڈے دیکھے جو نصب کر دیے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر۔ اسی مشاہدے کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ سارا گھر آپ کے نور سے منور ہو گیا۔ آپ مسکرا رہے تھے، پھر آپ سجدے میں گئے۔ اس وقت آپ کی حالت تضرع اور گریہ کسی تھی۔ آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا رکھی تھی، گویا اللہ کی توحید کی شہادت دے رہے ہوں۔ پھر اچانک آسمان کی طرف سے سفید بادل نمودار ہوا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیا، اور ایک منادی کی ندا بلند ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشارق اور مغارب اور بحر و بر میں پھراؤ، تاکہ سب انس و جن، ملائکہ اور چرند پرند، الغرض ہر شے ان کی صورت اور اوصاف کو پہچان لے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بادل کھل گیا اور آپ دوبارہ نمودار ہوئے۔ اس وقت آپ کی زیارت جب میں نے کی تو آپ کا جسم اقدس 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا تھا، اور اس سے تازہ کستوری کی خوشبو کے حلے پھوٹ رہے تھے۔ اس وقت غیب سے 3 افراد نمودار ہوئے، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، ایک کے ہاتھ میں زمرد کا تشت تھا، اور ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کی چادر تھی۔ اس سراہی کے جنتی پانی سے آپ کو غسل دیا گیا۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی جو اسی ریشم میں لپٹی ہوئی تھی، اور پھر اسی چادر کے اندر آپ کو لپیٹ کر دے دیا گیا۔ آپ کو پیدائشی طور پر سرما ڈالا ہوا تھا، آپ ناف بریدہ تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جو روایت ہے وہ اس کے راوی ہیں، اور اس کے 1-2 نہیں، ابو نعیم، ابو حیان، خطیب بغدادی، ابن سعد، طبرانی، امام بہقی نیشاپوری، حافظ ابو بکر اور امام زرکشی وغیرہ، ان تمام نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آمد کا تذکرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی منقول ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس سے سب مشرق اور مغرب کے درمیان کا علاقہ روشن ہو گیا۔ پھر آپ نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ اسی نور کا ذکر ایک دوسری حدیث میں بھی آیا ہے، اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں نے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بہقی سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اور وہ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں پر آئے، میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس وقت اپنے آپ کو حاضر رکھا۔ آپ کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ وہ کہتا تھا رحمکم اللہ، رحمک اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ سیدہ شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہی روشنی ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے بھی روم کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عثمان ابی العاص اپنی والدہ حضرت ام عثمان سقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو آپ کے تولد کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ وہ نور سے معمور ہو گیا، اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین کے اس قدر نزدیک آ گئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ اس جو حدیث پاک ہے اس کے جو راوی ہیں وہ بھی امام بہقی ہیں۔ آگے دیکھیے، امام بہقی اور ابو نعیم جو ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکایک چلانا شروع کر دیا کہ اے جماعت یہود آ جاؤ۔ سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا احمد کا وہ ستارہ آج شب طلوع ہو گیا ہے جس ساتھ میں آپ پیدا ہونے والے تھے، اور جب بعد میں تحقیق کی گئی تو یہ وہی رات تھی۔ اب اس کے بعد کن لوگوں نے ماتم کیا آج وہ بھی طے کر لیں، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس کے چند ساتھی ایسے تھے کہ جو مدینہ منورہ کے اندر آ کر اس لیے آباد ہو گئے تھے کہ نبی
ان کی اولاد کے اندر پیدا ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کے اندر جب منتقل کی تو اس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں اپنے کسی کام سے آیا تھا، جس شب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس نے کہا اے گروہ قریش، کیا تم میں آج شب کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ کہنے لگا دیکھو آج کی شب اس امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے، پتہ تو کرو کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کی دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی یعنی مہر نبوت بھی ہوگی۔ چنانچہ قریش نے اس کے بعد تحقیق کی تو خبر ملی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی آپ کے دادا جان کے پاس آیا، بچے کو دیکھنے کی فرمائش کی۔ جب بچے کو دکھایا گیا تو مہر نبوت والی نشانی جو دونوں شانوں کے درمیان تھی دیکھنے کے بعد غش کھا کر زمین پر گر پڑا اور چلانے لگا اور کہنے لگا کہ لوگوں، بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی، اور بار بار یہی بات کہتا جاتا اور روتا اور پیٹتا جاتا۔ آخری روایت جو میں آپ سب کے لیے بطور امانت ضرور پیش کرنا چاہوں گی، جس کا اکثر و بیشتر ہمیں طعنہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ابو لہب کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، تو اسی قرآن پاک کے اندر جس میں سورہ لہب اتری، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ان سے متعلق یہ روایت جو ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو لہب کی باندی سویبہ بے ولادت با سعادت کے وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھی۔ اس نے آپ کو دودھ پلایا، سو سویبہ نے آپ کی ولادت اور آپ کے شرف رضاعت کی خوشخبری لی اور بھاگتی ہوئی ابو لہب کے پاس گئی اور جا سنائی۔ ابو لہب نے خوش ہو کر اپنی 2 انگلیوں سے انگشت شہادت اور درمیان کی انگلی، ان 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری شریف کو مانتے ہیں تو اس کی روایات کو بھی مان لیجئے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مرنے کے بعد اسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جہنم کے سخت عذاب میں گرفتار ہوں، مگر جب یوم ولادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیں اس دن کے اوپر، اس رات کے اوپر، اس گھڑی کے اوپر، جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب پیر کی رات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت تھی وہ آتی ہے تو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور ان 2 انگلیوں کو چوستا ہوں جن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا، کیونکہ اس روز مجھے ان سے ٹھنڈا اور میٹھا رس ملتا ہے جس کو پی کر میں اپنی پیاس بجھاتا ہوں۔ ائمہ کرام، محدثین کرام، اکابر علماء امت لکھتے ہیں کہ جب ایک کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے عمل اس کے عذاب میں، جن کو کیونکہ کفار کا جو کوئی بھی عمل ہے اس کی آخرت میں کوئی جزا نہیں ہے، مگر وہ لکھتے ہیں کہ اس ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادانستہ طور پر جو اس نے خوشی منائی، اس کے صدقے اگر اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے تو ایک بندہ مومن کو کس قدر برکات حاصل ہوں گی۔ وہ دن کہ جس دن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ایران کا آتش کدا جو 1000 سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا، جس دن کیسر و کسریٰ کے محلات اپنی جو ہے اس کے کنگرے گر گئے، اور جس دن بحیرہ تبزیہ دفتن روشن ہو گیا، اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بت منہ کے بل زمین پر اوندھے آ گرے ہیں اور پورا کعبہ روشن ہو گیا ہے۔ تو یہ آج آپ کے سامنے ان تمام روایات کو رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ فقط یہ کہ میلاد منانا واللہ بدیع السماوات والارض، اس اللہ بدیع کی سنت ہے، اور وہ قرآن میں بتا رہا ہے اور منا رہا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ درود و سلام بھیجتا ہے، آپ بھی بھیجیے، ہم بھی بھیجتے ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے،
آپ بھی کیجئے، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں گے اس ہستی کی شان بیان جس کی ورفعنا لک ذکرک کہہ کر رب خود شان بیان کرتا ہے، اور کتنی بیان کرتا ہے وہ خود فرماتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے میرے محبوب میں کسی کی جو ہے وہ شان بڑھانے کا محتاج نہیں، آپ کا ذکر تو آپ کے چہرہ والدعا کی مسکراہٹ کے لیے ہم خود بلند کرنے والے ہیں، اور کتنا ہر بعد کی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے افضل ہے، پہلے سے برتر ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ علامہ کے وہ اشعار مجھے یاد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قرآن آپ کو دعوت دیتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وہ نبی کہ جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے، وہ نبی جن کی انگشت مبارکہ سے چشمے جاری ہو جایا کرتے، وہ نبی کہ جو اپنے دست انور سے، دست نور سے اگر امام شرف الدین بوصیری کو خواب کی حالت میں ہاتھ پھیر دیں تو ان کا فالج دور ہو جائے، وہ نبی کہ اگر کھجور کی گٹھلیاں ڈال دیں زمین کے اندر، منافقین راتوں رات آ کر نکال لیں تو اللہ تعالیٰ بغیر گٹھلیوں کے کھجوریں اگا کر آج کے دن تک 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دوام عطا کر دے، وہ نبی کہ جن کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن، وہ نبی کہ جن کے چہرے کی ضیاء سے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گمشدہ سوئی تلاش کر لیں، وہ نبی کہ جو اپنا لعاب دہن لگا کر نکلا ہوا صحابی رسول کا ڈھیلا ان کی آنکھ کے اندر رکھ دیں تو وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور چمکدار ہو جائے، وہ نبی کہ جو ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو اپنا لعاب دہن لگا کر جوڑ دیں تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے، پہلے سے زیادہ قوی ہو جائے، جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں نسل در نسل اس کے نسلوں کے اندر خوشبو جاری ہو جائے، جس راستے سے گزر جائیں وہ راستہ منور ہو جائے، وہ راستہ معطر ہو جائے، بعد میں گزرنے والے محسوس کر لیں کہ یہاں سے وہ نبیوں کا تاجدار گزرا ہے، یہاں سے خدا کا محبوب گزرا ہے، وہ نبی جو راتوں کو امت کے لیے روتے رہے، وہ نبی جو جنگوں کے اندر غزوات کے اندر اس امت کو یہ پیغام دے گئے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ آج وہ امت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہرزہ سرائی کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ آج وہ امت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کے اندر کیسے اپنی جانوں کو بچا کر رکھ سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تو میں سمجھتی ہوں ابھی وفا کرنی سیکھی ہی نہیں، ابھی وفا کا نام لیا ہے، مگر اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع کے اوپر امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ کے ایمان کو آزمانے کی گھناؤنی سازش کی گئی اور جو فرانس کے صدر کی طرف سے کی گئی ہے اس کے اوپر میں دائرہ بطول انٹرنیشنل کی جانب سے اور اپنی جانب سے ایک پیغام پوری امت کے نام اور بالخصوص وہ جو گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے نام ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ وہ یہ بات اچھے سے سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری محبت کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو کیوں پیدا کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ کیوں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہاری جان، تمہاری اولاد، تمہارے والدین حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہاں تو محبتوں کی جب بات ہوتی ہے میں کہا کرتی ہوں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور پھر جو ایک ایمان اور عقیدہ ہمارے اکابر سے ہم تک چلا آ رہا ہے، الرحمن الرحیم، ہمارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کی ذات جان ایمان بھی ہے، روح ایمان بھی ہے، مرکز و محور ایمان اور اساس ایمان بھی ہے۔ آپ کے بارے میں صرف ہم اتنا اپنا عقیدہ جو ہے وہ آپ پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور آج پوری امت مسلمہ کو اگر آزمایا جا رہا ہے، آج اگر ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے، تو یہ امت عمل میں کمزور سہی مگر انشاءاللہ عشق میں کبھی کمزور نظر نہیں آئے گی۔ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے اور اپنی اولادوں کو قربان کر دیں گے، اپنا کچھ بچا کے نہیں رکھیں گے، مگر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہرزہ سرائی نہ برداشت کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ اور آج ایک بات جو میں پوری یورپین کنٹریز سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ کے ہاں تو پہاڑوں کی بھی عزت کی جاتی ہے، پتھروں کی بھی عزت کی جاتی ہے، جانور سڑک کراس کرنے لگے تو گاڑیوں کی گاڑیاں لائنیں لگ جاتی ہیں۔ آپ تو جانوروں کے حقوق بھی ادا کرنے کی بات کرتے ہیں، مگر کیا پوری دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کی بے حرمتی کر کے اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر آپ کس انسانیت کی بات کرتے ہیں، کس ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں؟ آج پوری دنیا کے اندر انسانی حقوق کے علمبرداروں سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک سے محبت نہیں کی؟ کیا جانوروں تک نے آپ کی جو ہے رسالت اور آپ کی رحمت کی گواہیاں نہیں دیں؟ کیا آپ نے یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو کر تکریم انسانیت نہیں دکھائی؟ کیا آپ نے نجران کے عیسائیوں کے لیے مسجد نبوی کو کھول کر رواداری کا درس نہیں دیا؟ کیا آج آپ نے کتیا کے لیے اپنی فوج کا راستہ نہیں بدلا؟ تو وہ نبی جو چڑیا کو اس کے بچوں کو گھونسلے سے نکالنے پر بے چین ہو جائے، وہ تو انسانیت کے لیے رحمت للعالمین، وہ تو تمام عالمین کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ آپ کی کس سے دشمنی ہے؟ آپ کی اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس کا مطلب پوچھ لیجئے کسی سے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے وجود پاک سے جڑے ہوئے ایک ایک منہ مبارک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہیں وہ بڑھتے ہیں، درود شریف پڑھا جائے وہ جھومتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو دعوت دیتی ہوں، آئیے اور آ کر جسد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی کرنیں اور آپ کے وجود اطہر سے پھوٹنے والی رحمت کے سوتے جو تمام عالمین اور تمام روئے زمین پر محیط ہیں ان کے اندر داخل ہو جائیے۔ آئیے ہم آپ کو رحمت للعالمین کی امت میں داخلے کی دعوت دیتے ہیں۔ کیوں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر امن ہیں، پیغمبر محبت ہیں۔ انہوں نے انسانیت کا درس دیا، محبت کا درس دیا۔ وہ نبی جن کی بارگاہ کے اندر اونٹ آ کر اپنی شکایت کر دے تو وہ بے چین ہو کر اس کے مالک کو بلا لیں۔ وہ نبی جن کی بارگاہ کے اندر گو آ کر آپ کی رسالت کی گواہی دے، جن کی بارگاہ کے اندر بھیڑیا آ کر آپ کی رسالت، آپ کی ختم نبوت کی گواہی دے، اس نبی کے ساتھ نعوذ باللہ آپ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اور آپ اگر مسلمانوں کے اندر امن عالم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ، اپنے ملکوں کے ساتھ، عالمی سطح کے اوپر امن کا جو ٹائٹل لگایا ہوا ہے خدا را اس کو ایک طرف کر دیجئے، کیونکہ وہ بہت فیک ہے۔ اور وہ فیک اس لیے ہے کہ آپ مسلمانوں کے امن کو برباد کرنے کے بعد پوری دنیا کے امن کو تاراج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی یہ سازش کھل چکی ہے، تو میں پاکستان میں بیٹھ کر امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو فرانس کے صدر ہوں یا ان کے کوئی بھی حامی، کوئی بھی اس طرح کا جو گستاخ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہرزہ سرائی کی کوشش کرے گا، ہم اس کی پرزور مذمت کریں گے اور ہم عالمی سطح کے اوپر یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کم از کم امن کو برباد نہ کیا جائے،
کیونکہ کسی مذہبی پیشوا کے بارے میں تو کیا، کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کو بھی سر عام برا بھلا کہنا ہر ملک کے اندر قانونی طور پر جرم ہے۔ تو آپ عالمی سطح پر جس جرم کے مرتکب ہیں اس سے باز آ جائیے، اس سے توبہ کر لیجئے، ورنہ ہم نے اپنے بچے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان ہونے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور مجھ جیسی ایک نکمی امتی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بیٹوں کو آپ کی ناموس پر قربان کرنے کے لیے پیش کرتی ہوں، تو آپ کو اس امت کی تمام مائیں یہ پیغام دینا چاہتی ہیں، تمام بہنیں یہ پیغام دینا چاہتی ہیں، تمام بیٹیاں یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ ہم خود بھی میدان میں نکل آئیں گی اور ہم اپنا سب کچھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر قربان کر دیں گے۔ ہم جس خوشی منانے کی بات کرتے ہیں نا، اس خوشی کو برباد نہ کریں۔ آپ ہماری خوشی کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ نہ آپ کو ہم خوش رہنے دیں گے نہ وہ رب خوش رہنے دے گا، جس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وجہ وجود کائنات ہیں۔ اسی نوٹ کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گی کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے، علامہ نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ المرء مع من احبا، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے لیے ایک خوشخبری اور ایک مبارکباد ہے کہ تم نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، مگر تم سے بعد میں آنے والوں کے لیے 7 خوشخبریاں اور 7 مبارکبادیں ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا مگر ہم آپ پر ایمان لائے ہیں۔ ہم آج اس محفل پاک میں بیٹھ کر صرف تجدید عہد وفا کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے اتنا کہنا چاہتے ہیں آپ کی بارگاہ عالی شان کے اندر کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت کو قبول فرما لیجئے۔ اس امت کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں آپ سے محبت کرتی ہیں۔ ہم یہ جو پوری دنیا کے اندر درود و سلام کی دعوت دیتے ہیں، قرآن پاک کی دعوت دیتے ہیں، آپ کی محبت کی دعوت دیتے ہیں، اس کا مقصد فقط اور فقط نیابت الہی اور جو فریضہ امتی ہے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی اور آپ کی آمد کا جشن شایان شان طریقے سے منا سکیں۔ اپنے گھروں کو سجائیے، اپنی گلیوں کو، اپنے بازاروں کو، غرباء مساکین کا خیال کیجیے، اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کو بلائیے، دعوت طعام کیجئے، لوگوں کو کھانا کھلائیے، میرے نبی کے نام پر لنگر بانٹیے، لباس تقسیم کیجئے، جو غریب اور مفلوق الحال لوگ ہیں ان کی جس طرح سے بھی مدد کی جا سکتی ہے ان کی مدد کیجئے۔ یہی میلاد پاک کا اصل مفہوم ہے، کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ یہ جو خزاں کا جال دشمن بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش کو ناکام بھی آپ نے بنانا ہے۔ اور میں حکومت وقت کے اس اقدام کو جو ہے وہ اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے پورا 1 ہفتہ خاص طور پر جشن ولادت کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ گو کہ زندگی کا ہر لمحہ 365 دن سال کے ہر صبح ہر شام ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور آپ کی امت میں پیدا ہونے کی تحدیث نعمت ہم پر لازم ہے، ہم پر فرض ہے، مگر یہ ایک اچھا اقدام ہے حکومت کا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان کو استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار اس طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا قرآن چاہتا ہے کہ پہلے محبت زبانی کی جائے، اس کے بعد پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے، پھر آپ کی اتباع کی جائے اور اس کے بعد آپ کے دین کی نصرت کی جائے، آپ کے دین کی اعانت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت رسول کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصرت و اعانت رسول، اطاعت رسول، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الحاسدين، وانصرنا على القوم المنافقين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم۔ صلی علی سیدنا و مولانا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہم اِنَّا عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ اے اللہ کریم، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جتنا قرآن کریم پڑھا گیا، جتنی صورتوں کی تلاوت ہوئی، جو درود و سلام، ذکر، اذکار کیے، جو خوان پکایا، جو محبت سے اہتمام کیا، اے اللہ اس سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ کمیوں کجیوں سے پاک، صاف، مبرہ، منزہ، مصفہ کر کے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے لائق سجا کے سنوار کے اس ایصال ثواب کو ہم غلاموں اور کنیزوں کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً اور نذرانتاً پہنچا دے۔ اے اللہ کریم، اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، آپ کے والدین کریمین، آپ کے تمام آل، تمام امہات المومنین، صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص شہدائے بدر، شہدائے احد اور غازیان کربلا و شہدائے کربلا، ان سب کی روحوں کو اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، امت کے جمیع اولیاء، علماء، شہداء، اتقیاء، اصفیاء، قیامت تک آنے والے کل مومن مومنات اور مسلم مسلمات کی روحوں کو اس ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب خاص طور پر ہم سب کے مشائخ اور اے اللہ ہمارے شیخ حضور غوث العظم سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے شیخ سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید فاروق القادری رحمۃ اللہ علیہ اور مسعود عارف چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان تمام کی بارگاہوں میں پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ اے اللہ کریم اس کا ثواب خاص طور پر اہل خانہ، اہل محفل اور جو لوگ اس لائیو سیشن میں اس دعا میں میرے ساتھ شریک ہیں، ان کے عزیز و اقارب، ان کے بزرگ، ان کے بھائی، ان کے بچے، ان کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں، والدین بالخصوص جن کے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی روحوں کو فرداً فرداً اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس تمام دعا کے اور اس محفل پاک کے تصدق جو اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ میں جو لوگ زندہ ہیں، ان کے اوپر رحم، کرم اور فضل فرما۔ حضور کی پوری امت پہ اپنی رحمت، اپنی کرم اور اپنی بخشش سے اے اللہ کریم قبولیت کی مہر لگا دے، سب کے اوپر جنت کی مہر لگا دے۔ بالخصوص میرے اساتذہ کرام، میرے شیوخ
اور میرے بانیان اس دائرہ بطول انٹرنیشنل کے جو معاونین ہیں ان تمام کو، جو ممبرز ہیں جنہوں نے درود پاک پڑھا، مجھ تک بھیجا، جو دامے درمے قدم قلم سخنے کسی بھی طرح دین اسلام کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں، اے اللہ ان سب کو اس محفل پاک کے پڑھے گئے ہر نیک لفظ کے صدقے میں، نیک حرف کے صدقے میں اے اللہ تمام اپنی رحمتوں سے نواز دے، اپنے فضل سے نواز دے، زندگی جان سلامتی ایمان عطا فرما، اے اللہ خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما، حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن اے اللہ شایان شان طریقے سے اور پرامن طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پشاور کے اندر کل جو مدرسے میں بام بلاسٹ ہوا اس میں جو بچے جو اساتذہ شہید ہو گئے اے اللہ ان کی کامل بخشش فرما، جو زخمی ہیں اے اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ اسلام دشمن عناصر سے اس ملک کو اور اس امت کو پاک کر دے، اے اللہ جنہوں نے گستاخانہ خاکے بنائے ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا اللہ ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یا اللہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں، اے اللہ ہمیں غیرت مندی کے ساتھ حمیت کے ساتھ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے منتخب فرما لے، پاکستان کو منتخب فرما لے، پاکستان کے حکمرانوں کو حمیت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو میرے نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرما، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع اور آپ کی نصرت کی توفیق عطا فرما، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہماری محافل کے اندر، ہمارے گھروں، ہمارے دلوں میں، ملک پاکستان کے اندر عطا فرما، ہر خانقاہ کو اے اللہ روحانیت کا نور اور حضور کا عشق عطا فرما، علم کی خیرات عطا فرما، شریعت کی پیروی کی توفیق عطا فرما، جو لوگ اس وقت دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، جنہوں نے دعا کے لیے کہا، جنہوں نے نہیں بھی کہا، اے اللہ حضور کے میلاد کے صدقے سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو عیدی عطا فرما دے، اس گھر پر اہل محفل پر اپنی شان کے لائق رحمتوں کا نزول فرما، جادو حسد ٹونا بغض بیماریاں آپس کی رنجشیں دلوں کی کدورتیں دور فرما، تجھ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں اے اللہ، تجھ سے خیر طلب کرتے ہیں، ہر وہ خیر جو میرے نبی علیہ السلام نے مانگی ہمیں بھی عطا فرما، ہر وہ برائی، ہر وہ ناگہانی آفت مصیبت بلا تنگی پریشانی زوال نعمت جس سے میرے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہمیں بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔